अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव एट कैपिटल से मैं हूं नौशीन तारिक और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अहमद सग़ीर साहब। नाज़रीन, 11 सितंबर 2012 के रोज़ पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा तकलीफ़दा वाक़या पेश आया जिसकी पाकिस्तान की 73 साला तारीख में मिसाल नहीं मिलती। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में अली इंटरप्राइज में आग लगाई गई जिसमें 262 अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए। एक ही इलाके से बैक वक्त कई जनाजे उठे और कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई। ऐसी जानें झुलस कर खत्म हुई कि उनके प्यारे उनके आखिरी दीदार से भी महरूम रहे। 3 साल तक किसी में जुर्रत नहीं हुई कि इसके हकायक पर बात कर सके। इब्तदाई तौर पर FIA ने इसे शॉर्ट सर्किट की वजह करार देते हुए हादसा करार दिया, जबकि JIT बनाई गई वाक़े के ऊपर और वाक़े में ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब रेंजर्स की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया गया कि वाक़े में MQM मुलव्विस है। रऊफ सदीकी, हमाद सदीकी, अब्दुल रहमान उर्फ भोला, जुबैर चरिया समेत 11 मुल्जिमान को फैक्ट्री में आग लगाने का जिम्मेदार करार दिया गया और ये कहा गया कि MQM के मरकजी कमेटी के करता धरता हमाद सदीकी ने अपने फ्रंट मैन अब्दुल रहमान उर्फ भोला की मदद से 20 करोड़ भत्ता ना मिलने पर फैक्ट्री में आग लगवाई। केस 4 साल तक सेशन कोर्ट और 4 साल तक इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में रहा। मुतासरीन सालों इंसाफ का इंतजार करते रहे। आज बिलाखिर 8 साल बाद सानहा बल्दिया केस का फैसला आ गया है। आज हम बात करेंगे कि इंसाफ की फ्राहमी में आखिर इतना तवील अरसा क्यों, वजूहात, फैसले की तफसील, इसके असरात और सबसे बढ़कर क्या वाकई 262 कीमती जानों के साथ इंसाफ हुआ है। सबसे पहले अहमद साहब, क्या वाकई 8 साल के तवील अरसे के बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद 262 वो कीमती जानें जो झुलस कर खत्म हो गईं और जिनके प्यारे उनका आखिरी दीदार भी शायद नहीं कर सके, उनके साथ इंसाफ हुआ है आज के दिन? देखें, मार्च 2015 में JIT अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करती है। 2015 से लेके अब तक तकरीबन आप देखेंगे अगेन 5 साल गुजर गए। इन 5 सालों में क्या किया अदालत ने, मतलब ये फैसला करना था, ये तो 2 महीने में शायद जो है अगर कोई मिलिट्री कोर्ट होती तो शायद 1 हफ्ते में जो है वो फैसला कर देते जी। मतलब इतना लंबा टाइम लेके और फिर उसके बाद वो एवरीबडी नोज के हमाद सदीकी के फ्रंट मैन कौन कौन थे। उस वक्त मीडिया चीखता रहा, मीडिया ने चल्ला के बताया कि ये जो करैक्टर है इसके अंदर, वो सारे के सारे जो है खामोश जी। अब आप देखें कि 4 लोगों को जो है वो उन्होंने अपना उम्र कैद दी है जी, 2 लोगों को सजा मौत दे दी जी, और बाकी 4 को जो है शक का फायदा देके जो है उनको छोड़ दिया जी। क्यों? अदम शवाहिद की, ठीक है। इसका मतलब है कि इस्तिगासा कमजोर था। पुलिस ने जो इंक्वायरी की है, जो रिपोर्ट पेश की, पुलिस ने पेश करनी होती है ना जी। इन्वेस्टिगेट रिमांड्स पुलिस लेती है और पुलिस जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और फिर उसके बाद जो है वो अदालत शवाहिद पे चलती है। अदालत जो है वो खुद से कोई चीज़ नहीं कर सकती। अदालत के पास अगर कोई सबूत है तो वो उस सबूत के ऊपर जो है वो फैसला देती है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली चीज़ें लिंगर ऑन होती हैं, लंबा अरसा चलती है। अब देयर आर सो मेनी केसेस कि जिनको आप उठा के देखें तो आपको पता चलता है कि ये केस तो जो है ये तो कई साल चला है और फिर उसके बाद पता चलता है कि कई साल चलने के बाद जब फैसला आया तो जिसके हक में फैसला आया वो तो मर चुका है। फिर ऐसे भी केसेस हैं कि कोई साहब हैं, उनको जो है उन्होंने कहा जी ठीक है ये बेगुनाह जो है ये कैद हुआ था, जब बेगुनाह जो है इसको पकड़ा गया है इसको आज़ाद कर दें। उनको जनाब कहाँ से आज़ाद करें, वो तो अदालत के उसके अंदर इंसाफ की तरफ जो है वो देख देख के जो है उसने अपनी जान दे दी। सो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो इंसाफ का बोलबाला होगा या वो कुव्वतें जो है जो इंसाफ के लिए जो है काम कर रही हैं उनको लोग जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। हज़रत अली का कौल है तो कोई भी मुआशरा जो है वो बाकी सारी बुराइयों के साथ रह सकता है, लेकिन अगर इंसाफ नहीं है तो सोसाइटी नहीं चल सकती। सो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला आया है ये उतना अप टू द मार्क शायद नहीं जितना होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि जो किरदार इन्होंने छोड़े हैं जी, हाँ
ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر اس میں ریاست جو ہے وہ اگین چونکہ ان کے پاس ہائی کورٹ کا آپشن موجود ہے, ان کے پاس سپریم کورٹ کا آپشن موجود ہے, سو اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں وہ اس فیصلے کو لے کے کہ یہ جو چھوٹ گئے ہیں یہ کیوں چھوٹے ہیں, تو پھر تو ممکن ہے کہ کوئی اگلا فیصلہ آ جائے جس میں سر آلریڈی 8 سال کے بعد اس کا فیصلہ آیا ہے, 4 سال سیشن کورٹ, 4 سال انسداد دہشت گردی عدالت میں یہاں کیس 59 سال بعد بھی فیصلے آئے ہیں, 60 سال بعد بھی فیصلے آئے ہیں. ایسے فیصلے بھی ہیں یہاں پہ کہ جن کو آپ دیکھیں ان کے فور فادرز نے کیسز کیے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو تیسری چوتھی جنریشن میں جا کے جو ہے وہ فیصلہ ان کو ملتا ہے. سر المیہ کی بات نہیں ہے کہ ابتدائی طور پر ایف آئی اے نے جو اس کی تحقیق شروع کی تو یہ واقعہ پیش آیا تو شارٹ سرکٹ کو وجہ بتاتے ہوئے اسے حادثہ قرار دیا. 3 سال تک کسی نے اس پہ بات ہی نہیں کی کہ یہ شارٹ سرکٹ نہیں تھا, بھتہ نہ ملنے پر اس پہ وہ کیا گیا, خوف تھا. اور جب رینجرز کی رپورٹ نے ایک ڈرامائی اس کو موڑ دیا تو اس کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ہوا, فرد جرم عائد کی گئی جن لوگوں پہ آج ان کو بھی عدم شواہد پر بری کر دیا گیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ اس وقت خوف کی ایک فضا تھی. کیا آپ آج سے 8 سال پہلے 10 سال پہلے تصور کر سکتی ہیں؟ آپ کراچی سے ہیں, آپ نے کراچی میں ایک وقت گزارا ہے اور پھر میڈیا میں آپ تھیں اور آپ کا ایک لمبا عرصہ آپ نے جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ آپ منسلک رہی, اور آپ سوچ سکتی ہیں کہ کیا آج سے 8-10 سال پہلے جو ہے کوئی شخص کراچی جیسے شہر میں ایم کیو ایم کے خلاف بات بھی کر جائے؟ نہیں, ممکن نہیں تھا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت اپنے رینجرز کو, افواج کو, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو, اور اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ چلیں فیصلہ تو آیا, ہاں دیر آئے درست آئے, لیکن دیر کے بعد اگر درست آئے تو پھر بندے کو دکھ نہیں ہوتا, دیر بھی ہو جائے اور درست نہ آئے تو پھر بندے کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. انفیکٹ ہم سب لوگ تکلیف میں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اس فیصلے کے اندر کہیں کسی لیول پہ جو ہے شاید وہ ثبوتوں یا گواہوں یا کوئی بھی جو شواہد تھے وہ ویک تھے, جس کی وجہ سے وہ بچ گئے, لوگ بچ گئے. اس میں تو اور لوگوں کو پھنسنا چاہیے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سارے لوگ جو انوالو ہیں ان کو ہینگ کیا جاتا, تاکہ ٹھنڈ پڑ جاتی ان لوگوں کے سینوں میں جن کے 260 لوگ جو ہیں وہ جل گئے. سوچیں آپ نوشین کہ کراچی کے اندر ان ماؤں کا حال, ان بچوں کا حال جن کے والدین جل گئے, ان ماؤں کے جن کے بچے جل گئے, وہ بہنیں جن کے بھائی جل گئے, وہ بیوہ جس کا شوہر جو ہے وہ جل گیا, کیسے آپ اس کو جو ہے وہ مطلب ان کا دکھ, میں تو یقین کریں مجھ میں تو سکت ہی نہیں ہے کہ میں اس فیصلے پہ بہت سی چیزیں آپ کو نہیں لگتا ٹکی ہوئی تھی. اس فیصلے پہ یہ ٹکا ہوا تھا کہ بھتہ خوری کا کلچر کہاں تک, کیسے اس کا خاتمہ ہوگا. 4 لوگ ہیں, کیا اس بات کی آپ کے پاس ہے کہ یہ چاروں میں سے جو ہے واپس آ کے دوبارہ وہ بھتہ خوری, وہ گن پوائنٹ پہ چیزیں چھین لینا, اور باقی یہ پھر گینگ نہیں چلائیں گے, یہ لوگ پھر آ کے جو ہے وہ اس طرح کی دوبارہ اپنے آپ کو منظم گروہوں میں تبدیل نہیں کریں گے, یا پھر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ اسی ڈگر پہ نہیں لے کے چل پڑیں گے جس ڈگر پہ پہلے چلتے رہے؟ ممکن نہیں ہے. سر یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس میں جو رینجرز کی جانب سے جے آئی ٹی بنی رپورٹ پیش کی گئی کہ سیاسی جماعت کا ملٹری ونگ اس میں انوالو تھا, اور تمام ہمارے پاس ڈیٹیل آ گئی. اس کا اس فیصلے کا اثر آپ اس جماعت کے سیاسی کریئر پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو پتا ہے اس جماعت نے کہہ دیا ہے کہ چونکہ رؤف صدیقی جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے, رؤف صدیقی جو ہے وہ ہمارا آدمی تھا ایم کیو ایم کا, تو اس کا مطلب ایم کیو ایم انوالو نہیں ہے, ان کو تو کلین چٹ مل گئی. کلین چٹ مل گئی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو اس فیصلے پہ جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں. اب ذرا ایم کیو ایم کا موقف اور سٹینس اٹھا کے دیکھیں نا ان کے لوگوں کا. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جناب اب تو کلیئر ہے اس میں. اب جب وہ کلیئر ہیں تو پھر کیا ہے, یعنی اگر ان کو کلین چٹ دینا مقصود تھی تو پھر پہلے دے دیتے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ایسے ہی ایک گول مول سے فیصلہ کر کے یا گول مول سے فیصلے کے ذریعے جو ہے وہ بتانا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی اس سارے اتنے بڑے کھیل کھیلنے کی. میں سمجھتا ہوں یہ ایک فیصلہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر جو چھوٹے ہیں لوگ ان کو بچنا نہیں چاہیے تھا, بلکہ زیادہ لوگوں کو اس کے اندر انوالو کرنا چاہیے تھا, سو دیٹ کہ فیصلہ جو ہے وہ جو اپنی جو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کریڈیبلٹی کو پورا کرے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا ایک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا فیصلہ ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا, میری اس پہ بہت ساری ریزرویشنس ہیں.
ٹھیک ہے، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں سر کہ اس طرح سے انصاف نہ ہونا جس تک کی توقع کی جا رہی تھی کہ ایک اس میں ایسا فیصلہ آئے گا جس سے انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے؟ اور ہم دیکھیں گے کہ کراچی جیسے شہر میں جو کہ مرکزی جو ہب ہے، ایک معیشت کا ہب ہے، جہاں پہ علی انٹرپرائز جیسی کیسی کئی فیکٹریاں ہیں اور کئی ایسے معاشی ادارے ہیں جن کو جو ہے وہ بھتہ جیسی لعنت کا سامنا ہے، اس کا شاید قلعہ کما ہو جائے گا، مظلوموں کو، غریبوں کو انصاف ملے گا۔ اس فیصلے سے یہ سب چیزیں جڑی ہوئی تھیں جو کہ نہیں ہوئی، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو پایا؟ دیکھیں آپ کے ہاں جبکہ اس پولیٹیکل پارٹی کا اب ویسا زور بھی نہیں رہا اس شہر میں۔ میں وہی اس طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ گواہ جو ہے وہ پیسے لے کے گواہی دے دیتا ہے اور اصل گواہ جو ہے وہ عین وقت پڑھنے پہ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ جینوئن گواہ ملتے نہیں ہیں، پیسے دے کے گواہیاں دینے والے آپ کو بہت سارے مل جاتے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جب پیسے دے کے گواہی دینے والے آپ کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور جینوئن لوگ نہیں ہیں، یا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار پولیس کے بکھیڑے میں نہ ہی پڑو، یا اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ تو خواری ہے، یہ وہ، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کے معاملات میں جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی۔ ایسی صورتحال میں ممکن نہیں ہے کہ پولیس جو ہے، دیکھیں پولیس کا رول اس کے اندر بنتا تھا، ریمانڈز پولیس نے لیے تھے، انویسٹیگیٹ پولیس کر رہی تھی، کیس پولیس نے تیار کرنا تھا، اس کے اندر دفعات جو لگتی ہیں وہ پولیس نے لگانی تھی۔ یہاں پہ آپ ویک ہو گئے، اور جب آپ یہاں پہ ویک ہوئے تو اس کا فائدہ ملزمان کو ہوا، اور وہ مجرم جنہوں نے جرم کیا تھا وہ ملزم بن کے انہوں نے فائدہ لیا شک کا اور پھر چھوٹ کے گھر چلے گئے۔ تو اب پولیس کا جو آپ کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے یہ فیصلہ کہ ہمارا پولیس سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ پیرالل ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ 1.9 ملین کیسز جو ہے وہ پینڈنگ ہے، 19 لاکھ کیسز، اور یہ جو ہے یہ آپ سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتہ کتنے کیسز آپ کے پینڈنگ ہیں؟ 59,867 کیسز جو ہے وہ آپ کے صرف سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور ایسے قیدی آپ کو پتہ کتنے ہیں؟ دے آر ان ملینز، کہ جن کا کیس آج تک لگا ہی نہیں ہے، اور جن کو آپ نے کسی کو چھوٹی موٹی چوری چکاری میں پکڑا اور اس کو لا کے ڈال دیا اندر، بس وہ بیٹھا ہوا، کہاں جائے؟ سو دیر آر سو مینی پریزنرز ایز ویل کہ جو منتظر ہیں کہ ان کی سنوائی ہو، یا ان کے لیے جو ہے ان کے لیے کوئی فیصلہ ہے، یا ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ان کی بات کرے۔ تو اب ایسے ویک جوڈیشل سسٹم کے اندر اور ایسے کمزور پولیس کے نظام کے ساتھ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم لوگوں کو انصاف مہیا کریں گے تو ممکن نہیں۔ اس کے لیے آپ کو ریفارمز لے کے آنی پڑیں گی اپنے جوڈیشل سسٹم کے اندر، آپ کو ریفارمز لے کے آنی پڑیں گی اپنے پولیس سسٹم کے اندر۔ اور جب تک آپ کی پولیسنگ بہتر نہیں ہوگی، جب تک آپ کا جوڈیشل سسٹم بہتر نہیں ہوگا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور سر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ گواہان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ایون ججز اور وکلا کو بھی تھریٹس ملتی ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے عدم شواہد کی بنا پہ جو ہے وہ ملزمان۔ دیکھیے یہ بہت بڑا ہمارے ہاں مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے راولپنڈی میں ان کو شہادت ہوتی ہے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں، اگلی گورنمنٹ بھی ان کی اپنے میاں کی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود جو ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ مطلب ہے کہ وہ یہ کس کی ویکنس ہے؟ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر ہے، اس کے اپنے بھائی کا مرڈر ہو جاتا ہے، قاتل نہیں ملتا۔ اچھا اب دیکھیں کہ اس ملک کے اندر ایک نہیں 2 وزراء اعظم جو ہے ان کا مرڈر ہوا ہے۔ لیاقت علی خان آج تک نہیں پتا چلا کس نے مارا، کہاں گیا، کس نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا؟ پولیس نے۔ پولیس کہاں ہے؟ نظر ہی نہیں آتی آپ کو۔ اچھا پولیس وہی اپنے روایتی طریقے سے وہ کرتی ہے، وہ جو ان کا جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے 80s والا 70s والا، وہ اس کے اوپر بھی آج بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ دنیا جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے، ان کے پاس لیٹسٹ گیجٹس آ گئے ہیں، لیٹسٹ جو ہے ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجی اور گیجٹس کے ساتھ مل کے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اور وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے انہوں نے اس کو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو ریزلٹس ملتے ہیں، وہ قاتلوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عمران فاروق کا مرڈر ہوتا ہے وہاں پہ
यूके में, लंदन में, बिल्कुल, और वो इमरान फारूक के मर्डरर्स को ढूंढते ढूंढते सूंघते सूंघते पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। वो कहते ये 2 बंदे हमें चाहिए, और आपने दिए थे। ठीक है ना, एक तरफ उनका जो सिस्टम है पुलिसिंग का, एक तरफ आपका पुलिसिंग का सिस्टम। वहां पे क्या होता है, उनको किसी पे शक है ना, वो एविडेंस इकट्ठी करते रहेंगे। वो ये नहीं कि फौरन जाके पकड़ लेंगे उसको, पहले वो अपनी एविडेंस इकट्ठी करते हैं। एविडेंस इकट्ठी हो गई, फिर उसके बाद जाके वो उसको करते हैं कि जनाब ये एविडेंस है, ये है, और कोर्ट के सामने पेश कर देते हैं, और कोर्ट उसको सजा सुनाती। यहाँ पे क्या होता है, आप डॉक्टर आसम को उठा के अंदर कर देते हैं, नैब जो है, और फिर उसके बाद रिमांड पे हर 3 महीने बाद आप रिमांड ले लेते हैं, और एंड ऑफ द डे क्या होता है, कुछ भी नहीं निकलता, डॉक्टर आसम रिहा हो जाता है। मतलब कि ये हमारी जो वीक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, ये उसकी नताइज है कि हम कल्प्रेट को नहीं पकड़ पाते, और कल्प्रेट जो है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। मैं इस क्वेश्चन को लिंक करूंगी अपने कि हम सहूलतकारों को यहाँ पे भी सजाए मौत हो गई, जो असल कल्प्रेट्स हैं वो तो फिर वो तो अभी भी आजाद है। बत्ता कौन लेना चाहता था, बत्ते की रिवायत कराची में किसने की हुई है, किस जमात ने इसको लेके, हाँ, किस जमात ने लिया, किन जमातों की मिलिट्री विंग्स हैं, और कौन कौन वहाँ पे कहाँ से कितना बट्टा वसूल करता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स मौजूद हैं, और वो मिलिटेंटली जो है वो आगे लेके चलते हैं इसको चीजों। बाकायदा उनके पास असला है, बाकायदा उनके यहाँ ट्रेनिंग होती है, बाकायदा वो लोगों को अगवा करते हैं, बाकायदा वो ठप्पे लगवाते हैं, बाकायदा वो लोगों को जितवाते हैं अपने कैंडिडेट्स को, और बाकायदा वो असेंबलियों में पहुंच के अपने हक में फैसले करवाते हैं। जी बिल्कुल, वहां पे लॉन्चों के जरिए जो असला आता है, क्यों शिपिंग की मिनिस्ट्री एक खास पॉलिटिकल पार्टी ने अपने पास रखी, और 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई दफा शिपिंग क्यों उनके पास थी? कुछ तो करते थे ना वो। आप शिपिंग की वजारत उठा के देख लें, आपको सारे एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग नजर आएंगे, भर्ती करते गए, फिर उनसे काम भी लेते। सो ऐसे नहीं, उस पॉलिटिकल पार्टी ने पूरी तरह से अपने पंजे गाड़े हैं, और फिर उन्होंने बैठ के खून निचोड़ा है, और फिर उस खून के ऊपर जो है उन्होंने अपना धंधा खड़ा किया था, और अपना एक बहुत बड़ा वजूद खड़ा किया था। आल्दो वो वजूद वो वाला नहीं रहा, वीक हो गया, लेकिन बहरहाल बाकियात तो हैं, और ये भी नहीं हम कह सकते, और एक रिवायत भी है कि वो आगे नहीं हो सकती। आप देखें कि वहां पे एक तो थी ना भत्ता आगे, दूसरी थी प्रोटेक्शन मनी भी हुआ करती थी, कि मुझे अगर भत्ते की आ गई ना, तो मैंने आपसे राब्ता किया, मैं कहता हूँ मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी ने या इन्होंने भत्ता की वो दी, अब मैं क्या करूं? आप कहते नहीं मेरे पास उनसे ज्यादा असला, ज्यादा बंदे, आप हुक्म करें जी। उन्होंने कितने मांगे? मैं कहता हूँ 20 करोड़। कहते छोड़े आप 10 करोड़ मुझे दे, मैं आपको प्रोटेक्शन देता हूँ। लेगा वो भी पैसे ही। उन्होंने उसको डरा के लिया, उसने उनको प्रोटेक्शन दे के लिया, लेकिन काम दोनों का एक जैसा। सो वहां पे एक मजहबी जमात है, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, उस मजहबी जमात ने लोगों को प्रोटेक्शन देती थी और बाकायदा मनी लेती थी। उनका भी एक मिलिटेंट विंग था, वहां पे एक नहीं कई सियासी जमातें जो है। मतलब है कि आप देखें कि कराची का जो काला धन है वो 30 बिलियन से लेके और 400 बिलियन तक जाता है, वीकली नहीं, रोजाना। भाई सिर्फ आप टैंकर माफिया को उठा के देख लेना, टैंकर माफिया कितने पैसे कमाता है। फिर आप देखेंगे वहां पे मतलब कि आप जस्ट उनके जो चौक और चौराहे गिन लें और उसके फकीर गिन लें, आप बाकायदा बांटे जाते हैं कि ये इतने चौक जो है वो इतने में बिकेंगे, और उन चौकों पे आकर फकीरों ने पैसे मांगने। तो ये वहां की काला धन है। फिर आप देखें कि वो अपना जी जो वहां पे जो उन्होंने वो जो चाइना कटिंग है, चाइना कटिंग केस आप उठा के देखें, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उनके पुराने मैप्स आए, मैंने खुद देखे वो मैप्स, जिन मैप्स के अंदर जो है कराची का पुराना नक्शा है और ऊपर गूगल से लिए हुए। वहां पे अब आप देखते हैं तो सारी आबादियां, वो सारे के सारे पार्क्स कहाँ गए कराची के, वो सारी ग्रीनरी कहाँ गई, वो सारे स्कूल कहाँ गए, अपार्टमेंट्स वो सारे जो है वो सब जो है वो बिल्डर्स के हाथ लग गए। उन्होंने उठा के उसको जो है बेच दिया। और कौन लोग थे ये? कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देते थे जीतने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, और फिर उसकी बुनियाद पे जब वो जीत जाते थे इलेक्शन लड़के,
اور اسمبلی میں جا کے بیٹھتے تھے, پھر ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے. مجھے بتائے یہ اسی لیے سزائیں نہیں ہوتی. جی, اور پھر سزائیں جو ہوتی ہی ہیں, اگر ہم بات کریں کہ سہولت مرزا کیس کی, سہولت مرزا کو جو پھانسی ہوئی, وہاں سے لے کے اب یہ رحمان بھولا یا زبیر چریا, ان کی پھانسی ہو جانے سے تو وہ ناسور ختم نہیں ہوگا جو موجود ہے. نہیں ہو سکتا. تو پھر پھانسی اس کو بھی دے نا, وہ جو ایک اور پکڑا ہوا ہے انہوں نے, لیاری گینگ والا, اس کو تو ابھی تک نہیں دی. ہمیں تو لگ رہا تھا کہ اس کو دبئی سے تو انٹرپول کے ذریعے لے آئے, تو پھانسی کیوں نہیں دیتے؟ اس کو بھی انٹرپول کے ذریعے لے کر آئے, رحمان بولا اور زبیر چریا. ٹھیک ہے نا. تو ایک کو انہوں نے تھائی لینڈ سے پکڑا اور دوسرے کو انہوں نے جو ہے وہ ایک اور ملک سے پکڑا. اس بندے کو بھی پکڑ کے لے کے آئے. بات یہ ہے کہ اب اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں, کون لوگ ہیں, پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہے یا ادر ایجنڈا کیا ہے. یہ تو اب وہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم تو سوال کر سکتے ہیں, ہم تو پوچھ سکتے ہیں کہ جناب والا یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے. یہ الٹیمیٹلی پلٹ کے پھر ہمیں پہ وار کرتے ہیں, آپ پہ وار کریں گے. سو اگر آپ ایلیمینیٹ کر دیں کرائم کو اور کرمنل کو, کم از کم ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو جاتی ہے. پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. کب تک صرف سہولت کاروں کی بلی دے کر اور اصل لوگ جو ہے وہ بچتے رہیں گے؟ دیکھیں, ہونا تو ہو مصیبت یہ ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے. اس میں اس کی وجہ یہ کہ یہ چھوٹے مورے ہوتے ہیں سہولت, ان کو اسی لیے پکڑ لیا جاتا ہے, بڑے موروں کو کوئی نہیں پکڑتا. یہ تو سب جانتے ہیں سہولت مرزا کس کا مورا تھا, کون اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, کون اس کے پیچھے, عمران فاروق قتل کیس کے پیچھے کون تھے, کون بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے طارق عظیم کو کس نے قتل کیا, ٹھیک ہے نا. ایوری بڈی نوز. اور وہ دندنا تھا, وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. آپ کیوں نہیں پکڑتے اس کو, کیوں نہیں اس کو بلواتے, کیوں نہیں منگواتے؟ اس لیے کہ وہ ایک خاص ملک کے خاص مفادات کی حفاظت کر رہا ہے. وہ ملک نہیں چاہتا کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ معاملہ سیٹل ہو. اسی لیے کوئی بھی اٹھتا ہے وہ جا کے اس ملک میں اسائلم لے لیتا ہے, اور پھر وہاں بیٹھ کے آپ کے ملک کی ریاستی اداروں کے اوپر جو ہے وہ تانا تشنی شروع کر دیتا ہے. ہم پہ جو ہے وہ کریٹیسزم آتا ہے, ہمیں جو ہے لتاڑا جاتا ہے. اور ان لوگوں کے بیانات کو, اس کے بیان, اس پولیٹیکل پارٹی کا بندہ جو عرصے دراز سے وہاں بیٹھا ہے, اس کے ہر, آپ کو یاد ہے اس نے کہا تھا کہ مودی آؤ میری مدد کرو, جی بالکل, انڈیا آؤ میری مدد کرو. آج میاں صاحب کے بیان کون چلا رہا ہے؟ انڈیا. اس کی جے کار کہاں سے ہو رہی ہے؟ مودی اور اس کے کوارٹرز جتنے بھی ہیں. تو اب سمجھیں کہ کون ہے ہمارے دشمن اور کون ہے ہمارے دوست. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کہیں ہمارے لوگ, ہماری چیزیں جو ہیں وہ کہیں اور کسی اور کے ہاتھ میں استعمال ہو رہی ہیں. سو یہ انڈرسٹینڈنگ اگر آ جاتی ہے تو ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا, اور سر ان کو آئیڈینٹیفائی کون کرے گا اور پھر ان کا تدارک کون کرے گا, اور اس چیز کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں, ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے. ریاستی ادارے بھی یہ تو نہیں کر سکتے نا ان کو اٹھا کے مسنگ, پھر آپ کہتے نہیں مسنگ پرسن, اور کوئی بھی مسنگ پرسن ہو جائے اٹھا کے آپ فوج پہ ڈال دیتے ہیں, اور یہ فوج لے گئی جی, یا پتہ نہیں کوئی اور اٹھا کے لے گئی جی, ایجنسی لے گئی. او بھائی, بات یہ ہے, آپ اپنے جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں, آپ اپنی پولیس کے نظام کو ٹھیک کریں, آپ اس کے اندر ریفارمز لے کے آئیں, آپ ان کو جو ہے انسان کا بچہ بنائیں. تو کیا ضرورت ہے مسنگ پرسن کرنے کی؟ کیا پولیس نے مسنگ پرسن نہیں کیا آج تک؟ لاہور کے اندر شہباز شریف کیا کروایا کرتا تھا؟ یہ عابد بخشر کون ہے؟ اٹھاتا تھا, بندے کو مار دیتا تھا. جتنی کلنگز اس بندے نے کروائی ہیں پنجاب کے اندر, شاید ہی کسی نے کروائی. اور لیگل طریقے سے وہ اٹھاتے تھے کرمنل کو اور جا کے سائڈ پہ شوٹ کر دیتے. پولیس مارتی تھی, پولیس سے مروایا جاتا تھا. ماڈل ٹاؤن کا کس کے کہنے پہ ہوا تھا؟ انہی لوگوں کے کہنے پہ نا. وہ تنویر شاہ کون تھا؟ اسی کا فرینڈ مین تھا نا, چھوٹے میاں صاحب کا. کہاں گیا؟ بات یہ ہے کہ یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, اور یہ ملے ہوئے ہیں. ان کا جہاں پہ مفادات پہ زد پڑتی ہے, یہ پولیس کو بھی جیب میں ڈال لیتے ہیں, آپ کو جوڈیشل سسٹم کو بھی اٹھا کے جیب میں ڈال لیتے ہیں. یہ 35 پنکچر بھی لگا لیتے ہیں, یہ کراچی میں بیٹھ کے ٹھپے بھی لگاتے ہیں, یہ حیدرآباد میں بیٹھ کے لوگوں کو بلیک میل کر کے ان کے آئی ڈی کارڈ اٹھا کے اور ووٹ بھی ڈال لیتے ہیں, اور یہ اپنی مرضی کے رزلٹس بھی لے آتے ہیں. ان لوگوں سے یہ مافیاز ہیں. وہ خان کہتا ہے ٹھیک ہے, بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں, بڑے بڑے مافیاز ہیں, اور ان مافیاز کے ساتھ نمٹنا آسان کام نہیں ہے. سر جیسے کہ آپ نے کہا مافیاز ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے کہ مافیاز ہیں. جب ہمیں بیرونی خطرات ہوتے ہیں تو ہم دہشت گردوں کو فوری سزا دینے کے لیے ملٹری کورٹس
کی ایک تجویز آتی ہے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے اور فوراً وہاں سزائیں دی جاتی ہیں. وہاں پہ کافی چیزیں جو ہیں وہ پروسیجر جو ہے اس کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے اور سزا پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے. اور جب ہمیں خطرہ اندرونی ہوتا ہے تو ہمارے سول کورٹس انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور فیصلے یہی سالوں پر محیط ہوتے ہیں. تو ان دونوں کا ڈفرنس کیوں ہے؟ کیا ہمیں اپنے اندرونی دشمن کے ساتھ بھی ملٹری کورٹ سے نمٹا جائے؟ نمٹا ہے. ہم نے بہت سارے اپنے فیصلے ملٹری کورٹ سے کروائے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے باقی ججز ڈرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے فیصلہ کیا تو ہمارے بچے اٹھا لیں گے, ہماری بیویاں اٹھا لیں گے, ان کی جو ہے وہ ان کی اس طرح کی جو ہے وہ تصاویریں بنائیں گے کہ جو بعد میں ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. ان کو لگتا ہے کہ وہ آج کورٹ سے اٹھ کے جب جائیں گے گھر تو ان کو راستے میں مار دیں گے, اور مارا گیا ہے. کراچی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, ججز کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, ہائی کورٹ کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی. چونکہ آپ کا جو سسٹم ہے, جو یہ جو پیرلل سسٹم چل رہا ہے, یہ پیرلل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہوا ہے, جو اب تو خیر اتنا نہیں ہے لیکن جب اسٹرانگ تھا اس نے جو ہے وہ اٹھا کے پٹک دیا تھا آپ کے باقی جو آپ کا دیگر سسٹم تھے. تو دیکھیں, لوگ پنچایت کیوں کرتے ہیں, لوگ جرگہ کیوں لگاتے ہیں؟ فوری انصاف کے لیے. فوری انصاف کے لیے نا. میں یہ کہوں گا کہ یار مجھے عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں, بھائی ہم بیٹھتے ہیں پنچایت کر لیتے ہیں. پنجاب میں پنچایت ہوتی ہے, کے پی میں اور بلوچستان میں جرگہ ہوتا ہے, اور تقریباً پنچایت سے ملتا جلتا اور جرگے سے ملتا جلتا یہ سسٹم جو ہے وہ سندھ میں ہے. یہ لوگ جو ہے آپ خود بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. جی بالکل. مشرف نے مصالحتی کمیٹیاں شروع کی تھی اسی بنیاد پہ, لیکن نہیں چل سکی چونکہ اس میں پھر پولیس بیٹھتی تھی, اور جہاں پولیس بیٹھتی ہے وہ اپنا ضرور بیچ میں پنگا انہوں نے ڈالنا ہوتا ہے. وہ کہتے تھے بھائی مال پانی ہمیں بھی دو, خود بھی بیٹھ کے جو میں تصفیہ کرنا کر کے ہمارا مال پانی ہمیں دو, گھر جاؤ. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ والی مصالحتی کمیٹی نہیں چاہیے. اگر ہم نے مصالحتی کمیٹی میں جانا ہے تو پھر ہم مصالحتی کمیٹی اپنے گاؤں کی کیوں نہ کریں, اپنے محلے کی کیوں نہ کریں, اپنے علاقے کی کیوں نہ کریں. سو آپ کے ہاں اس لیے پیرلل جسٹس سسٹم چلتا ہے. اب اس پیرلل جسٹس سسٹم کے اندر کباتے ہیں یا نہیں ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. سوات میں ایکسپٹنس کیوں ملی تھی اس کو؟ اس لیے کہ اس نے عدالتیں لگانی شروع کر دی تھی. بالکل. کوئی فیصلے شروع کر دیے تھے, کوئی فیصلے. لوگوں نے کہا یار یہ تو اچھا کام کر رہا ہے. اب افغانستان میں دیکھیں طالبان کو کیوں انہوں نے وہ کیا, بیکاز انہوں نے جلدی فیصلے شروع کر دیے تھے. یہاں آپ کی عدالتیں کیا کرتی, فیصلے نہیں ہوتے. آپ چلی جائیں عدالت میں, ہو سکتا ہے کہ آپ آج آپ نے پٹیشن کی ہے تو سال بعد اس کا نمبر آ جائے, اور سال بعد ہو سکتا ہے جو آپ کی پرے تھی نا وہ ویسے ہی ختم ہو گئی ہو یا پوری ہو چکی ہو. تو ہمارے ہاں جو ڈیلے جسٹس ہے یہ ڈینائل ہے. ڈینائل ہے, یہ ہم ڈینائی کرتے ہیں جسٹس سے, اور یہ ڈینائل جو ہے یہ کنٹینیوس ڈینائل چل رہا ہے. اس کے لیے ہمیں پراپر ریفارمز چاہیے. اس نے کوشش کی تھی جسٹس وہ جو تھے افتخار چودھری, جوڈیشل ریفارمز لانے کی. اس بندے نے آپ دیکھیں کہ اس نے جوڈیشل ایکٹیویزم شروع کیا تھا, میڈیا کو ساتھ ملایا, میڈیا کی طاقت کو یوز کیا, اور پھر اس نے لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کی. اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا تھا, ایک آدھ ہوتا تھا رپورٹر جا کے جو, اب تو سپریم کورٹ بیٹ لگتی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے لوگ سنتے ہیں بیٹھ کے, خود جاتے ہیں, بڑے بڑے اینکر جاتے ہیں, تمام لوگ جا کے جو ہے پولیٹیشین جا کے سن رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج آتا ہے, وہ رات کو بیٹھ کے تبصرہ کر سکتے, تجزیہ دے سکتے ہیں, وہ کورٹ کے موڈ سے واقف ہوتے ہیں, ان کو سمجھ آتی ہے کہ کورٹ کیا سوچ رہی ہے, یہ کورٹ کس کروٹ جائے گی. سر یہ جو ڈینائل جسٹس سسٹم کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اس کے اوپر ایک ہمارا معاشرہ اس وقت کب تک یہ سروائیو کر سکے گا, اور اس کے کیا نیگیٹو اثرات ہیں ہماری سوسائٹی پہ, اور کیا اس کا فیڈ بیک آئے گا ان فیوچر؟ دیکھیں فیڈ بیک تو ہمیں آ رہا ہے. فیڈ بیک کیا آ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں کرائم بڑھ رہا ہے, اس لیے کہ لوگوں کا جسٹس سسٹم کے اوپر سے وہ جو ہے نا ان کا اعتبار اس طرح کا ہے, انہیں پتا ہے یار یہ جو آپ موٹر وے کیس میں وہ جو لڑکا تھا, اگر اس کو شروع دن میں پولیس پکڑ لیتی اور عدالت اس کو جو ہے وہ کر دیتی تو کیا وہ دوبارہ واقعہ ہوتا, کم از کم اندر ہوتا. آپ نے یہ بھی نہیں کیا. اچھا اب دیکھیں آپ کے ملک میں کرائم بڑھا ہے گریجولی, جیسے جیسے لوگوں کا اعتبار اور اعتماد ختم ہوتا ہے یا کرمنل کا اعتماد بڑھتا ہے,
ویک جوڈیشل سسٹم ہوگا تو کرمنل کا اعتماد بڑھے گا, دوسرے لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا چلا جائے گا. لوگوں کا اعتبار ختم ہو رہا ہے, پنچایتیں اور جرگے زیادہ ہونے شروع ہو گئے اور کرائم ریٹ آپ کا انکریز ہونا شروع ہو گیا. تو اب اس کی جو بیچ کا خلا ہے اس کو پر کرنا ہے, اور پر کرنے کے لیے آپ کو الٹیمیٹلی اپنی جوڈیشری کو بہتر کرنا پڑے گا. دیکھیے ابھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کی تعیناتیاں نہیں ہوتی, چونکہ ججز کی جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں اور اس سے اوپر والے جو ججز ہیں یہ سارے جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ نے اپوائنٹ کرنے ہوتے ہیں, گورنمنٹ اپوائنٹ نہیں کرتی چونکہ ان کو اپنی پسند کے لوگ لگانے ہوتے ہیں. یہ مختلف جو بارز ہیں اور مختلف جو بینچز ہیں وہاں سے بندے اٹھاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں, پھر ان کی ہمدردیاں ہوتی ہیں. وہ کوئی نہ کوئی کسی, جسٹس رفیق تارڑ کون تھا اس ملک کا پریزیڈنٹ, کس نے لگایا؟ میاں نواز شریف نے. کیوں لگایا؟ چونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتا رہا. یہ وہ بندہ تھا جس نے بریف کیس بھر کے جو ہے وہ چانگا مانگا گیا تھا. پھر دیکھیں اور آپ کے جسٹس نسیم حسن شاہ جو ہے اس کی بھی پولیٹیکل ایفیلیشنز تھی. پھر آپ اور بہت سارے جسٹس پرانے اٹھا کے چیف جسٹس کو دیکھ لیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ٹلٹ تھا. بہت سارے کچھ کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے. سو جب ان کی پولیٹیکل وابستگیاں ہوں گی, سیاسی وابستگیاں ہوں گی, جب ان کو کوئی پولیٹیکل پارٹی لے کے آئے گی تو وہ پھر اس کی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے دیں گے. سر یہ جو آج فیصلہ آیا ثانیہ بلدیہ فیکٹری کا, اس فیصلے کے ایک تو اثرات اور دوسرا یہ کہ اب کیا فیکٹریز میں کوئی اصلاحات نافذ ہوں گی, اس فیصلے کا کوئی اس طرح کا کوئی امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ اگر عدالت ریاست, میں ریاست کی بات, میں حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اگر ریاست نے اور ریاست کے اندر سے یہ ریئلائزیشن ابھری کہ ارجاتی ہو گئی, غلط فیصلہ آ گیا, یا فیصلہ تو آیا لیکن لوگ جو ہیں وہ بچ رہے ہیں اور ریاست نے سوچ لیا کہ اب ہم چھوڑیں گے نہیں, پھر یہ ہوگا کہ اس فیصلے کو سدھارا جائے گا اور سدھارنے کے لیے دوبارہ کسی اور کورٹ میں جائے گا, وہ کوئی بھی کورٹ ہو سکتی. لیکن اگر ریاست نے یہ سوچا ہے کہ ٹھیک ہے بس اوکے کافی ہے اور ریاست جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی اور کام لینا چاہ رہی ہے تو پھر جو ہے فیصلہ چلے گا. یہ سلسلہ شاید آگے بھی ہم دیکھنے کو ملے, مطلب دیکھنے کو نہ بھی ملے, ہو سکتا ہے کہ یہ پکڑے جائیں, پکڑنے کے بعد جو ہے ان کو کوئی اور گینگ آگے مار بھی سکتا ہے. یہاں پہ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے نا, اس ملک میں تو گینگز لڑتے رہتے ہیں, تو کوئی اور گینگ اٹھے گا وہ اٹھ کے ان کو اڑا دے گا. سر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں, جیسے ہم فار ایگزامپل ولی خان بابر جو جرنلسٹ تھے ان کے کیس کا, تو اس کے تمام گواہان کو ایک ایک کر کے سائڈ لائن کر دیا گیا, صرف ہائی پروفائل کیسز کو ہی ٹارگٹ کر کے. مرتضیٰ بھٹو کے آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایک ہی چشمدید گواہ تھا, وہ ASI ہسپتال میں تھا, وہاں جا کے مار دیا. کس نے مروایا؟ کوئی تو تھا نا اس کے پیچھے بھی. بے نظیر بھٹو قتل کیس میں دیکھ لیں, گواہان کو پروٹیکشن یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ وہ نہیں ملتی نا اس ملک کے اندر. بھائی گواہ تو چھوڑے, آپ ججز کو پروٹیکشن نہیں ملتی. اسی لیے تو پھر آپ وہ جو پہلے بات کر رہی تھی, آپ جو پوچھ رہی تھی کہ پھر لوگ ملٹری کورٹس کی طرف جاتے ہیں, اور ملٹری کورٹس کی طرف اس لیے بھی جاتے ہیں کہ وہاں پہ پنچایت اور جرگے کی طرز پہ بات ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے ملٹری کورٹ آپشن ہے؟ میرا خیال ہے کہ ملٹری کورٹ پاکستان میں ایک واحد آپشن ہے, کیونکہ فوجی نہ تو کسی سے ڈرتا ہے, نہ کسی کی مانتا ہے, نہ کسی کی سنتا ہے. آپ ان کی جیک اٹھا کے دیکھیں نا, جیک کے فیصلے, جج ایڈوکیٹ جنرل جو ان کا ہوتا ہے, کس طرح کے بولڈ فیصلے کرتا ہے. جنرلوں کو جب وہ NLC کیس میں اس نے دیکھ لیں کیا کیا تھا. سر آپ کو نہیں لگتا اس سے جو ہمارا یہ سول جسٹس سسٹم ہے یہ تو ناکام ہو چکا؟ مان لیں اس بات کو, ٹھیک ہے, آپ کا سول جوڈیشل سسٹم فیل ہو چکا ہے, آپ کی بیوروکریسی فیل ہو چکی ہے, آپ کی پولیس فیل ہو چکی ہے, آپ کی حکومت اور پارلیمنٹری سسٹم فیل ہو چکا ہے. یہ سارے سسٹم جو ہے
یہ ان کی اوور ہالنگ ضروری ہے. سر آپ کو نہیں لگتا جو اب ہم بیٹھ کے زیادتی کیسز پر ہمارے آج بھی وفاقی جو اجلاس ہوا ہے کابینہ کا, اس میں جو ہے وہ سخت قوانین پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو بچوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں ان کے جو ملزمان ہیں ان کے سخت سزائیں دی جائیں, یہ بچ نہ سکیں, جو قانون میں لوپ ہولز ہیں ان کو فکس کیا جائے تاکہ یہ لوگ قانون کی شکنجے سے بچ سکیں. تو ان چیزوں پر بھی, ان ہائی پروفائل کیسز کے لیے بھی قانون سازی کے لیے ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ان کی بھی دوبارہ سے کوئی بات چیت ہونی چاہیے. بات ہے جنہوں نے کیسز جن کے خلاف ہیں وہی تو اسمبلی میں بیٹھے, کیا وہ اپنے ہی خلاف چاہیں گے کہ وہ بیٹھ کے جو ہے ویسے سخت قوانین بنا لیں جس میں خود ہی پکڑے جائیں؟ اب تک نیب کے تو سخت قوانین بنا نہیں سکے, باقی کسی چیز کی کیا بنا. سر فیٹپ میں بھی تو وہی لوگ آتے تھے لیکن فیٹپ کا بھی قانون پاس ہو گیا نا, لیکن یہ کہ فیٹپ میں خان کم از کم یہ ہے کہ سنجیدہ تھا, ٹھیک ہے, اور یہ پریشر ریاست پہ تھا, حکومت پہ نہیں تھا, آپ کی اسٹیٹ پہ تھا پریشر یہ کریں, چونکہ اسٹیٹ کولیپس ہوتی تھی تو اس لیے ریاست حرکت میں آئی, اور جب ریاست حرکت میں آتی تو پھر, اور ریاست کا ایک خودکار نظام ہے, یہ ذہن میں رکھیں, وہ جو خودکار نظام ہے جب بھی کوئی حکومت کر سکتی ہے یہاں وہاں, یا کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی گروپ یا کوئی بھی گینگ یا کوئی بھی ایک, وہ سسٹم سے دائیں بائیں ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا جاتا ہے, پھر وہ ریاست حرکت میں آتی ہے, پھر اس کو یا تو ایلیمینیٹ کر دیتی ہے یا اس کو سیٹ کر دیتی ہے, اس کو کر کے اس میں سے گند بند نکال کے اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو سیٹ کر لا کے واپس کھڑا کر دیتی ہے. تو ریاست کا جو خودکار نظام ہے وہ اب پھر حرکت میں آیا ہوا ہے. اب کس کی اوور ہالنگ ہوگی, کس کی اوور ہالنگ ہونی ہے, یہ تو اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گی. ٹھیک ہے, لیکن لیکن یہ طے ہے کہ ریاست کا وہ خودکار نظام وہ کوئی کسی چیف آف آرمی اسٹاف کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ ریاست کے اندر ہی ہے, وہ بڑا خوبصورت نظام ہے, وہ کسی کی نہیں سنتا, وہ کرتا ہے جو ریاست کی بہتری میں ہوتا ہے, ٹھیک, ریاست کے فائدے میں ہوتا ہے, وہ پھر اپنی چیزوں کو سیٹ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ملک سیٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار چیزیں ٹھیک ہونے لگ گئی ہیں. سر تمام ایکسپیکٹ پہ ہم نے بات کی, آخری میں پروگرام کو اینڈنگ پہ جانے سے پہلے یہ بات کروں گی کہ انصاف کے حصول کے لیے, کہ انصاف کے لیے ہمیں 8, 10, 20, 15 سال ویٹ نہ کرنا پڑے, ہمیں انصاف فوراً ملے, اس کے لیے میں, آپ, عام ہمارا معاشرہ وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم کو پولیس نہیں ہے, ہم کو جج نہیں ہے, ہم کو جوڈیشری نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ وکیل وہ ہمارے بھائی, ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار, ہم ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں, ججز بھی ہم ہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں, پولیس بھی ہم ہی لوگ ہیں. لیکن وکیل جو ہے وہ زیادہ کرپٹ ہے آپ کے یہاں کا, چونکہ وکیل جو ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے تاریخیں کتنی لینی ہے, وہ تاریخ پہ تاریخ لیتا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک جسٹس ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ دیکھا, مجھے اتفاق ہوا ہے کہ مخالف پارٹی کا وکیل آتا ہے, بلکہ وکیل اپنے منشی کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ وہ آج ان کو موشن لگے ہوئے تھے, وہ نہیں آ سکتے, تو آپ اگلی تاریخ دیتے. اب عدالت کے پاس اس طرح ٹائم نہیں کہ وہ کل کی تاریخ دے, وہ 1 مہینے بعد کی دے دے گی, 6 مہینے بعد کی دے دے گی. اب اس کے موشن کی وجہ سے میرے 6 مہینے جو ہے نا وہ رگڑے گئے, میں کس سے پوچھوں؟ جج کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر برادری وہی ہے, وہ جو جج بیٹھا ہوا ہے ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, وہ کبھی وکیل بھی ہوتا ہے, تو اس نے اپنے وکیل بھائی کو, وکیل ساتھی کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. اور پھر الٹیمیٹلی اس پہ بار کا پریشر بھی ہوتا ہے, اور بار کن لوگوں کے, یہ جو چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ہمارے مختلف وقتوں میں جا کے بار سے خطاب کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں نا کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں, اور بار اینڈ بینچ یہ ایک ہے. تو بار جو ہے وہ پریشر ڈالتی ہے بینچ پہ, اور بینچ ریپرزینٹ کرتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے بار کے اس کے ایشوز کو, اور اس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے. سو ان لوگوں کے ساتھ آپ ان کو کیا کہیں گے؟ اب اس وکیل کی آپ کیا بات کریں گے جس وکیل نے, جو ماہر ہے پیشیاں لینے کا, آپ کو پتا ہے ایسا وکیل بھی وہ اس چیز کی فیس لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی کیس کو آگے بڑھاتے رہیں, انہوں نے کہا چھوڑیں جی, بندہ ہے نا جو اس نے مرڈر کیا ہوا ہے اور وہ اندر ہے, وہ کہے گا یار باقی چھوڑیں, 20 سال سزا نہیں ہونی چاہیے. جی 20 سال, میں کہتا ہوں 50 سال سزا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.